बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अब जब करंट अफेयर स्पेशल के लिए हम आ रहे थे, मैं सोच रहा था कि अगर डेवलपमेंट पोर्टफोलियो या डेवलपमेंट या तरक्की या किस तरह से एक मुल्क तरक्की कर सकता है, उस पर अगर हम प्रोग्राम करना चाहें, बात करना चाहें, तो कहाँ से हम शुरू कर सकते हैं। तो मुझे यूँ ही याद आया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जब खैबर पुख्तनख्वा आए नवंबर 18 में 100 डेज़ एजेंडा और उसके परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए, तो क्या एक खूबसूरत बात उन्होंने की। और उन्होंने कहा कि जब भी हम तरक्की की बात करते हैं, जब भी हम आगे जाने की बात करते हैं, तो हमें दो तीन चीज़ों को देखना होता है कि क्या हम वो चीज़ मांगते हैं या वहाँ पे पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे तरक्की और सारी चीज़ें लोगों को हासिल होती है, या हम वो रहनुमाई चाहते हैं जहाँ जिससे हम उस जगह पे पहुँच सके। और फिर उन्होंने मिसाल दी कि हम खुदा से भी तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पे डाल जिन पे आपने नेमतें नाजिल की हैं। मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि हम उनसे तरक्की नहीं बल्कि वो सिमत चाहते हैं जहाँ लोग पहुँच के तरक्की करते हैं। और उन्होंने कहा कि यही मेरी ख्वाहिश है, यही मेरी कोशिश है कि मैं मुल्क को, लोगों को उस सिमत पे डालूँ, उस डायरेक्शन पे डालूँ कि जहाँ पहुँचने के लिए वो ख़ुद कोशिश करें, वो ख़ुद तरक्की की सोचें और वो ख़ुद वो राहें, वो तरीक़ा इख्तियार करें जिससे ये तरक्की मुमकिन हो। अब काफ़ी सफ़र हो चुका है, अगर हम देखें तो वो जो आधा टेन्योर है वो तकरीबन गुजर चुका है। पीछे देखने की ज़रूरत है, और जब पीछे देखते हैं तो फिर भी इमरान खान या वज़ीर आज़म साहब जो हैं, उनकी हुकूमत जो है, उसका वो एक ही एजेंडा जो एक यूनिवर्सल रिफॉर्म एजेंडा है, जो इंसान पे फोकस करता है, जो इंसानी तरक्की पे फोकस करता है, जो इंसान के इर्द गिर्द उसके हकूक़ की तरक्की और उसके हकूक़ की हिफाजत पे फोकस करता है, वो एजेंडा ऐसा एजेंडा है जिस पे हम सोचने भी मजबूर हो जाते हैं। और फिर मैंने ख़ुद भी सोचा कि अगर बात करें हम तरक्की की, आगे जाने की, या वो स्पेशल इनिशिएटिव जो इस हुकूमत ने लिए हैं, पिछली हुकूमतों ने भी अपनी तही कोशिश की होगी, तो उस पे अगर हम बात करें तो किस सेक्टर को ले, तो सबसे जो बड़ा सेक्टर है वो ह्यूमन या इंसान खुद है। और यही फोकस है इस हुकूमत की। और हम चाहते हैं भी आज करंट अफेयर स्पेशल में कि इसी पे भी बात हो। बाकी जो माइलस्टोन्स हैं जो इस हुकूमत ने हासिल की और जो हासिल करना चाहती हैं, उस पे भी बात हो। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात और भी करना चाहता हूँ नाज़रीन, आपके लिए भी और अपने लिए भी, और वो सियासी लोग जो इस वक्त या फिर हमारे प्रोग्राम किस वक्त भी देखें उनके लिए, कि जब भी हम बात करते हैं तो हर बात डीजेनरेट होकर सियासी गुफ्तगू में चली जाती हैं और सियासी बात बन जाती हैं। यही वजह है कि हम मसाइल पे बात करते हैं, हम मसाइल के नताइज पे बात करते हैं, लेकिन हम अक्सर उन इक़दामात पे बात नहीं करते जिससे ये मसाइल ख़त्म हो सकते हैं। जब हम उन इक़दामात पे बात करते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं ये तो हुकूमती बात है, लेकिन यही कौमी बात है कि आप कौम को वो बताएं, वो इक़दामात, वो जो हम इक़दामात उठा रहे हैं, वो जो हुकूमत इक़दामात उठा रही है, वो जो आम लोग जिस अंदाज से सोच रहे हैं और इक़दामात में हिस्सा ले रहे हैं, उस पर बात हो, तब उनकी हौसला अफजाई भी होती है और तब हमें आगे जाने का रास्ता जो है वो भी साफ नज़र आने लगता है। इसी पे बात करेंगे। मैं हूँ रियाज दाऊदज़ई और हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद है आयशा बानो साहिबा। आप यूँ तो रिप्रेजेंट करती हैं पीटीआई को आज इस पैनल पे, इस फोरम पे। आप लोकल गवर्नमेंट कमीशन के मेंबर भी हैं, वुमेन कॉकस की भी जनरल सेक्रेटरी हैं। इसके अलावा आप एक बहुत एक्टिव, एक बहुत मूविंग पर्सनालिटी हैं और सोशल सेक्टर में आपका एक नाम है। और सोशल सेक्टर में जितनी भी तंजीमें हैं, आप जब भी वहाँ होती हैं, जब भी वहाँ बैठती हैं, जब भी वहाँ बात करती है, तो बहुत बैलेंस, मुतवाज़न और एक अंदाज से क्रिएटिव बात करती है। और यही वजह है कि आज हमारे साथ भी आप मौजूद है। वेलकम मैम। हमारे साथ एक नौजवान नस्ल की नुमाइंदगी के लिए और एक सहाफ़ी बिरादरी की नुमाइंदगी के लिए अनीला खालिद मौजूद है। अनीला से बात भी होगी और अनीला से हम वो एक, यूँ तो नहीं कहेंगे कि क्रिटिसिज्म या वो एक एज अ क्रिटिक हमारे साथ इनपुट हमें देगी, लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आजकल जो लोग सोच रहे हैं तरक्की के बारे में, इस हुकूमत के एजेंडा के बारे में, उस पर भी बात करूँ। लेकिन सबसे पहले मैं, जैसे मैंने कहा कि अगर हम देखें तो पीटीआई के मैनिफेस्टो में ये हमेशा बात होती थी कि एक इफ़ेक्टिव डेवलपमेंट होगी,
ایک سوشلی انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ہوگی. یعنی جب بھی پرائم منسٹر صاحب ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ سڑک یا ڈیم یا نالی یا نلکا یا رستے کی بات نہیں ہو رہی ہے, بلکہ کسی ریفارم میکنزم یا کوئی ریفارم ایجنڈا کی بات ہو رہی ہے. کس طرح سے آپ کنٹریبیوٹ کرے گی؟ اگر میں یہی سوال کیجیے آپ کے نزدیک ترقی کیا ہے اور آپ کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ ریاض صاحب, بہت شکریہ آپ کے انویٹیشن کا آج کے پروگرام پہ. سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے جتنے بھی ڈیسیجن میکرز ہیں اسپیشلی اسمبلی کے لیول پہ, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں, چاہے وہ سینٹ میں ہیں چاہے وہ پروونشل اسمبلیز میں ہیں, ان سب کی انڈرسٹینڈنگ جو ایک سمارٹ گورنمنٹ ہوتی ہے, جو سمجھدار گورنمنٹ ہوتی ہے, اس کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ ایکچوئل انویسٹمنٹ ہوتی کیا ہے. ایکچوئل انویسٹمنٹ جو آپ کو پے بیک کرتی ہے, دیٹ از انویسٹمنٹ ان ہیومن کیپٹل. ہم ہیومن کیپٹل کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس کا آپ نے اس سے پہلے تذکرہ کیا کہ خان صاحب جب بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ انویسٹ کریں اور آپ انسانوں پہ انویسٹ کریں. تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہیومن کیپٹل کا مطلب ہے کہ آپ اپنی ایجوکیشن میں, آپ ہیلتھ میں, آپ ایسے ریفارمز پہ کام کریں, بجائے یہ کہ میں یہ نہیں کہتی ہوں کہ ہمیں پل سڑک کی ضرورت نہیں ہے, لیکن آپ کا ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنا وہ آپ کو پھر اس سطح پر لے کر جاتی ہے آپ کی حکومت کو, کہ جہاں پر ہم لوگوں کی ایک خواہش تھی کہ ہم پاکستان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بائی 2023 ایٹ لیسٹ ہم لوگ اس راستے پہ گامزن ہو جائیں. تو ایکچوئل جو ایک اس کا جو ہم کہتے ہیں نا کہ چابی, وہ یہ ہے کہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنا. وہ ہماری حکومت اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئی ہے. اس لیے اگر آپ نے دیکھا ہوگا تو ہمارے پروونشل جتنا بھی ہماری بجٹس وغیرہ اپروو ہوتے ہیں, جتنا بھی ہمارا زیادہ ایمفیسس ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن اور ریفارمز اور ان کے اوپر ہوتا ہے, کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ ٹھیک ہے جس طرح ہمیں انفراسٹرکچر کے اوپر بھی کام کرنا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کا اسکول نہیں ہے تو آپ کا ہیومن کیپٹل پہ آپ کیسے انویسٹ کریں گے؟ آپ کا ہاسپٹل نہیں ہے تو آپ صحت انصاف کارڈ دے بھی دیں تو آپ آگے کیا وہ کریں گے؟ تو وہ پرائیورٹائز کرنا گورنمنٹ کے لیے وہ بڑا ضروری ہے, جو کہ میرے خیال سے ہماری اس دفعہ جتنی بھی ہماری ٹیم آئی ہے, چاہے وہ میں ان کو ینگسٹرز اس لیے بولوں گی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری پروونشل اسمبلی میں آپ کو میجورٹی ینگسٹرز نظر آئیں گے جو کہ کیبنٹ کا حصہ بھی ہیں, اینڈ دے آر بڑے ان کے پاس امپورٹنٹ پورٹ فولیوز بھی ہیں. تو وہ سارے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہیومن کیپٹل پہ انویسٹ کرنا جو ہے یہ بہت ضروری ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مطلب ایسی قسم کی مطلب جو ایجوکیشن ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, یا پھر جی اس طرح کے ریفارمز لانا ہے. تو یہ موبائل, اگر انیل آپ کا یا میم آپ کا موبائل آنوں تو اس سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہو رہی ہے. انیل میں آپ سے تو ضرور یہ جو ایک سیکٹر بیسڈ ہم بات کرنا چاہیں گے کہ جو گروتھ سیکٹر ہے اس وقت صوبے میں, اس پہ کس طرح سے بات ہو رہی ہے. لیکن میم ایک چیز میں مزید آگے بڑھانا چاہتا ہوں, آپ ہی سے میں چاہتا ہوں آپ کنٹریبیوٹ اس پہ مزید بھی کریں کہ انفراسٹرکچر, ایک تو یہ کہ آپ اس انداز سے اس پہ جو اس طرح کہا کہ پریارٹی دیں. انفراسٹرکچر ہمارے پاس بہت زیادہ موجود ہے اور اس کے لیے طریقہ کار کیجیے, آپ ایوننگ شفٹ چلا دیں, یہ کر دیں, وہ سارا. لیکن ریفارمز ایجنڈا جو ہے اس وقت صوبے میں, لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح خان یا پرائم منسٹر صاحب چاہتے ہیں کہ ہم ریفارمز ایجنڈا کو ایفیکٹولی اور انٹینسٹی کے ساتھ امپلیمنٹ کریں, کیا آپ مطمئن ہیں کہ جس طرح سے ریفارمز ایجنڈا وہ ہیلتھ کوریج ہو, یونیورسل کوریج یا پور انیشیٹو تو یہ ساری بالکل ایبسولوٹلی میرے خیال سے صحت انصاف کارڈ کا تو ہماری پچھلی حکومت میں جس طریقے سے صحت انصاف کارڈ آپ نے دیکھا ہوگا ہزاروں کے حساب سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, اور ایسے مطلب جو لوگ بیچارے جن کے لیے ٹریٹمنٹ وہ نہیں گورنمنٹ سیکٹر میں جا کے کر سکتے تھے, وہ پرائیویٹ سیٹ اپس میں جا کے انہوں نے اپنی سرجریاں بھی کروائی ہیں, جس میں بڑے میجر ہارٹ کے سرجریز وغیرہ اور سب کچھ ہوتا رہتا تھا. اس دفعہ بھی دیکھیں جو بہت بڑا صحت انصاف کارڈ دینا, میرے خیال سے یہ کسی بھی ایک ایسے ملک کو, جس طرح ہماری ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, ہم لوگ ڈیولپ نہیں ہیں, ہم لوگ ہماری وہ ریسورسز اور وہ ہمارا وہ سیٹ اپ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود جو صحت انصاف کارڈ ہے میرے خیال سے یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. اس میں دیکھیں ہماری کتنی ساری خواتین, اگر میں خواتین کے حساب سے بات کروں تو بہت سارے لوگ اپنی فیمیل کو ہسپتال اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم یا تو مطلب کوئی گھر میں کوئی جانور بیچیں گے, یا پھر ہم کسی سے قرض لیں گے, یا ہم کس طریقے سے اس کا ٹریٹمنٹ کریں گے. تو یہ تو آپ جب ایک لوگوں کو آپ شورٹی دے دیتے ہیں ہیلتھ کی, تو وہ ان کا ایک جو بہت بڑا ایک برڈن ہے وہ آپ لوگوں سے کم کر دیتے ہیں. اور بھی بڑی چیزیں ہیں, بہت چیزیں اور بڑے سیکٹرز ہیں جس میں کام ہو رہا ہے, انکیوبیشن سینٹرز کھل رہی ہیں, ایگریکلچر میں کام ہو رہا ہے, ایجوکیشن میں بھی ہے. لیکن پھر بھی
لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پہلے 19 یونیورسٹیاں بنی، اب کوئی بھی یونیورسٹی جو ہے وہ ورلڈ لیول پہ کوئی اتنی ریپیوٹ کی نہیں بنی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہے، پشاور یونیورسٹی نیچے گئی ہیں، تعلیم کا سیکٹر خراب ہے. ایگریکلچر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم ایگریکلچر ملک ہیں، لیکن لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ فوکس کم سا ہوا ہے. یہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک جرنلسٹ، ایک صحافی جو ہے وہ اگر اس ایجنڈا کو دیکھیں، ڈیولپمنٹ ایجنڈا کو اس حکومت کی، اور وہ خود سے ایک ایجنڈا سیٹ کرنا چاہیں کہ یہ اس طرح ہونا چاہیے تھا، تو کیا کہیں گی؟ اوکے، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جب ترقی کی بات آتی ہے تو اکثر لوگ یہ تنقید کرتے ہیں اس حکومت پر کہ ترقی کے حوالے سے صرف پشاور ہی سب کچھ نہیں ہے کہ آپ پشاور پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے، پشاور ایک ایسا شہر ہے، خیبر پختونخوا کا یہ ایک قسم کا کیپٹل ہے، اور یہاں پر تمام اضلاع سے لوگ آتے ہیں، یہاں پہ رش ہوتی ہے، اور جس وجہ سے یہاں پہ چیزیں ذرا باقی اضلاع سے کام زیادہ ہوگا. لیکن اس کے باوجود کہا یہ جاتا ہے، تنقید یہ کی جاتی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ دیگر اضلاع پہ اس طرح فوکس نہیں کر پا رہی ہے جتنا ان کو کرنا چاہیے. اب اسی حوالے سے اگر ہم ایگریکلچر پہ بات کریں تو یہ اتنا اہم موضوع ہے، اتنا اہم نقطہ ہے یہ کہ اس پہ تو پورا پروگرام بھی اگر ہم کریں تو وہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ملک ہے وہ ایک زراعتی ملک کے طور پر پہچانا جاتا تھا. انفارچونیٹلی اب وہ اس طرح کے حالات نہیں رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر جگہ پہ دھڑا دھڑ جو زرعی زمین تھی ہمارے پاس وہ ختم ہو رہی ہے، اور اس پہ آئے دن اخباروں میں آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے مختلف ہاؤسنگ سکیمز متعارف کروائے جاتے ہیں. کیا اس پہ کوئی چیک ہے؟ اگر چیک ہے تو پھر یہ کیوں اس طرح ہے کہ ہر جگہ پہ آلموسٹ جو جتنی اراضی تھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر موٹر وے پر آپ جائیں، اگر کسی اور علاقے میں آپ جائیں تو ہر جگہ پہ نوشہرہ وغیرہ وہاں پہ اس طرح کی سکیمز آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں آبادی کا مسئلہ ہے کہ جی آبادی بڑھ رہی ہے تو ان کو شیلٹر تو چاہیے ہوگا، لیکن پلاننگ نہیں ہے. یہ صحیح ہے، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ وہ اس طرح کی پلاننگ نہیں ہے کہ اس چیز پہ ایک نظر رکھی جائے، کیونکہ اگر اس طرح نظر نہیں رکھی جائے گی، اس کے حوالے سے کوئی ایکشن نہیں لی جائے گی، تو خدا نہ خواستہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر ہم آبادی کے ہی اس ٹاپک پہ اس کے ساتھ رہیں کہ نہیں یہ تو آبادی زیادہ ہے تو اس وجہ سے کچھ نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. ناظرین، جب بھی ہم بات کرتے ہیں ترقی کی تو ہمیں جب بھی ایک کمپارٹمنٹس میں اگر ہم رکھنا چاہیں تو خیبر پختونخوا کے کچھ ایسے مسائل تھے جو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ صدی سے، لیکن عشروں سے ضرور وہ موجود تھے. اس میں سب سے جو بڑا پہلا مسئلہ تھا، جو بڑا مسئلہ تھا جس کو پریورٹی بیسس پہ حل کرنا تھا، وہ تھا امن. اور امن کی بحالی کے لیے سب سے جس طرح ہم یہاں بیٹھ کے بات کرتے تھے کہ جی جنریٹر جو ہے دہشت گردی اور یہ جو بدامنی ہے، اس کا جو جنریٹر ہے وہ فاٹا میں ہے یا قبائلی علاقوں میں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ اس حکومت نے اس پہ کیا اقدامات کیے ہیں، کس طرح سے اس کی انٹیگریشن کی، اور جو کنسالیڈیٹڈ انٹیگریشن آف فاٹا ان کے پی جو ایک مینیفیسٹو تھا عمران کا، وہ عمران خان نے پورا بھی کیا اور وہ ہو بھی گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو کچھ اور بھی انیشیٹیو، جس طرح شہر میں اگر آپ نکلیں تو ایک یونیورسل جو انہار تھے، جو نہریں تھیں، اس کی صفائی، اس پہ بار اور ساری چیزیں لگانا، بی آر ٹی کو بھول جائیں، ساری چیزوں کو بھول جائیں، وہ اربنائزیشن کے ساتھ ہوتی ہیں. لیکن یہ جو انیلا نے بات کی کہ جو نئی سکیمز ہیں وہ ان پلانڈ اربنائزیشن جس سے ہوتی ہے، اس پہ پابندیاں لگی ہیں. مائنز اینڈ منرلز کے سیکٹر میں جہاں پہ مائننگ ہوتی ہے ان کنسٹرکشن کے لیے، اس پہ بین لگی کہ جی اس سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کٹائی کا اور انہار کا اور دریاؤں کا. تو اقدامات تو ہوئی ہیں، گو کہ ہمارے پاس وہ سٹرکچرڈ فارم میں اس وقت موجود نہیں ہے کہ کاغذ سے ہم آپ کے سامنے رکھیں. لیکن میڈم واقعی ایک طرف جو ہے اگر ہم دیکھیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو بلڈنگ سیکٹر ہے، یہ جو کنسٹرکشن سیکٹر ہے، اس نے آگے جانا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں ہر روز جو پرائیویٹ سکیمز آ رہی ہیں، وہ بھی انفراسٹرکچر کو بھی سیریسلی لینا ہوگا، بالکل ہیومن ڈیولپمنٹ کے ساتھ. دیکھیں اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے. سب سے پہلے تو دیکھیں ہمارے لیے جو کے پی گورنمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا وہ یہی تھا، جس طرح آپ نے بات کی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ہم لوگوں نے ایک اتنا لمبا ایک اسٹریچ، اور خاص طور پر ہمارے این ایم ڈیز جو ہیں بہت افیکٹ رہی ہیں. وہاں پر نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے ایک لا اینڈ آرڈر کو مینٹین رکھنا، وہاں پر
स्टार्ट से एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, क्योंकि आपका पता है आपको वहाँ पर कोर्ट्स का पूरा एक मैकेनिज्म, जुडिशरी का वहाँ पर आपने, क्योंकि आप लोगों को मतलब वहाँ पर हमारे 100 अरब रुपए बिल्कुल देना। वो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज था हमारी गवर्नमेंट के लिए कि जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं हम उसमें किस तरह एकोमोडेट करें, और हम लोग चाहते थे कि जो हमारा और जो न्यू मर्ड डिस्ट्रिक्ट्स का एक डिफरेंस है उसको हम चंद सालों में कैसे एक बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादती तो हुई है वहां पर, वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुई जो होनी चाहिए थी, वहां पर वो तरक्याती काम नहीं हुए जो होने चाहिए थे। आपने बात की कि भाई हमारी गवर्नमेंट के लिए चैलेंजेस क्या हमारे माइंड में है। सबसे पहले आप देखिए हमारे लिए टैक्स, अब हम लोगों ने जो हमारा कैपरा का इस दफा आपको पता है 60% इंक्रीज हुआ है, लेकिन विद दैट हम लोगों ने ऐसे लोगों को जो कि कैटेगराइज किया हुआ है, लोगों को हम लोगों ने रिलीफ भी दी है, लोगों को हम लोगों ने सहूलतें भी दी है, बहुत सारे बिजनेसेस वगैरह पे टैक्स हम लोगों ने कम भी किया है, ताकि औरतों को, स्पेशली ऐसी औरतें या ऐसे लोग जो हैं जिनकी छोटी छोटी बिजनेसेस हैं, उनको हम लोग अपॉर्चुनिटीज दें ताकि लोग डिस्करेज ना हो। एक तरफ हम लोगों ने उनकी छूट भी उनको टैक्सेस में दी है, बट ऑन द अदर साइड हम लोगों ने टैक्स की बेस इंक्रीज की है। ये जो टैक्स की बेस इंक्रीज करना है, जाहिर है आप देखें हमारी पूरे मुल्क में तकरीबन कोई 8 लाख आबादी है जो कि टैक्स दे रही है। 8 लाख तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग इसकी सही असेसमेंट शुरू करते तो शायद हमारे सूबे में, हमारी केपी में भी 8 लाख से ज्यादा लोग होंगे जो कि टैक्स देना उनका बनता है। तो ये जो टैक्स बेस का जो इंक्रीज करना है, ये हम लोगों का जो जनरेट हम लोग कैसे करेंगे, अपनी इकोनॉमी को कैसे स्टेबलाइज करेंगे। टैक्सेस हम लोगों ने लोगों को बिजनेस की, अब ये भी नहीं कर सकते कि हम लोगों को डरा दें, जनरेशन ऑफ वेल्थ के लिए ये बहुत उसके लिए जरूरी है। करेंगे। तो हमारी, जिस तरह अनिला साहिबा ने बात की कि हमारी एग्रीकल्चर, हमारी गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर के ऊपर भी, आपने सुना भी होगा, हम लोगों ने ट्यूबवेल की सोलराइजेशन वगैरह, हम लोगों ने फार्मर्स की ट्रेनिंग्स वगैरह शुरू की है। बहुत सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जहां पर औरतें फार्मिंग करती हैं, औरतों की फार्मिंग के ऊपर भी हम लोगों ने उनको ट्रेनिंग्स दी हुई है। उसके साथ साथ हम लोगों ने ऑलिव वगैरह की प्लांटेशन जो है वो स्टार्ट की है। चलगोजे, आपको पता है कि आजकल मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए चलगोजा एक्सपेंसिव भी बहुत है। तो क्यों ना हम लोग ऐसे लोगों को, चित्राल में तकरीबन कोई 1.5 लाख तक प्लांट्स उन्होंने फ्री लोगों को दिए हैं कि वो अपने खुद अपने एरियाज में चलगोजा लगाएं और अपने लिए इनकम के अपॉर्चुनिटीज उनके लिए जनरेट हों। सही। इसी तरह आपने देखा होगा कि कितने सारे ममालिक हैं जो कि टूरिज्म पे, उनकी पूरी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म, उनकी इंडस्ट्री सिर्फ टूरिज्म है और टूरिज्म से रिलेटेड उनकी इंडस्ट्रीज है। तो हम लोगों ने केपी में भी यही किया है कि तकरीबन 8-9 नई जगह आइडेंटिफाई किए हैं, जो कि हम लोगों ने नए स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्पॉट्स पे एक तो ओवर क्राउडिंग बहुत हो रही थी, दूसरा आप लोग जब सिर्फ और सिर्फ टूरिज्म और स्पॉट्स आइडेंटिफाई करना नहीं होता, आप लोग जब लोगों को वहां पर भिजवाते हैं या लोग वहां पर जाए तो कोई एक्टिविटीज भी हों एटलीस्ट, फिर वहां से लोगों का, जो वहां के लोकल लोग हैं उनके लिए भी रेवेन्यू जनरेट होगा, उनके कारोबार चलेगा, होटल्स खुलेंगे, वहां लोगों को रोजगार मिलेगा, सड़कें बनेंगी, सड़कें बनाने के लिए मजदूरियां चाहिए होंगी। तो देखिए ये जो हमारे डैम्स या हाइड्रो पावर वगैरह प्लांट, ये जो जितनी भी मेगा किस्म के प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट ऑलरेडी हुए हैं या स्टार्ट मतलब इन पाइपलाइन है या हो चुके हैं, तो ये तो सब आपकी एक किस्म का, जो ये कहते हैं ना कि आपने कहा था कि हम इतने करोड़ जॉब्स देंगे, तो वो इतने करोड़ जॉब सरकार में तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप इसी किस्म की अपॉर्चुनिटीज लोगों को देखते लेकिन हैं। आपके पास तो फिर वो मॉडल और वो सेलिब्रिटी भी मौजूद है कि कुमराट के मुल्ला ने कहा कि हमें पता नहीं है, लेकिन एक बंदा था जब से वो यहाँ होके चला है तो लोग है क्या आ रहे हैं, तो लेकिन उनसे फायदा तो नहीं लिया ना। नहीं, पूरे लिया है, पूरे मुल्क ने नहीं लिया। अनिला, ये भी एक बात है, वो लोग कहते हैं कि इन दी एब्सेंस ऑफ अपोजिशन, कि अपोजिशन की गैर मौजूदगी में खैबर पुख्तनख्वा को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। दलाइल भी देते हैं, उनके पास दलाइल भी मौजूद है। कुछ लोग कहते हैं कि जी आपके साउथ में अगर आप देखें तो जो चश्मा बैंक कैनाल है वो नहीं हो सका, हुकूमत पे प्रेशर नहीं बढ़ा और अवामी नेशनल पार्टी ने उसके लिए टोकन रखा, फिर इस हुकूमत ने भी, और वो कहते हैं चूंकि वहां से जो अपोजिशन है उन इलाकों से, मौलाना साहब की तरफ इशारा है, कहते हैं वो किसी और काम पे लग गए। मतलब ये है कि हुकूमत के लिए अपोजिशन का होना जरूरी है और अपोजिशन का एजेंडा भी बहुत जरूरी होता है कि अगर एग्रीकल्चर हुकूमत के एजेंडे पे उस तरह रेडार पे नहीं है तो अपोजिशन ने भी कभी बात नहीं की है। मतलब ये आप चतराल में तो फोकस कर रहे हैं कि पानी और सारा, लेकिन वहां पे जमीन है ही कितनी, पावर सेक्टर। तो एक तो ये कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल सीन है, जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो कितना फेवरेबल है फॉर दिस ग्रोथ सेक्टर्स डेवलपमेंट, कि वो इंडस्ट्री हो, वो माइंस एंड मिनरल्स हो, वो एग्रीकल्चर हो। क्या आप समझती हैं कि ग्रोथ सेक्टर को दोनों
اپوزیشن اور گورنمنٹ جو جس طرح لے کے جا رہی ہے وہ کیا کر سکتے ہیں ملک کے لیے. یہی بات ہے کہ میں بھی یہی کہتی رہتی ہوں کہ اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. وہ صرف جلسوں تک محدود نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عوام میں شعور پھیلائے اور اس طرح سے مطلب نشاندہی کرے کہ کہاں پہ وہ کیا چیزیں ہیں جو حکومت نہیں کر پا رہی ہے. تو اس سے حکومت کو ایک طرح سے فائدہ ہوتا ہے. یہ ایک مثبت تنقید ہوتی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف عوام کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ حکومت کو بھی. اور اپوزیشن جو ہے ان کے حوالے سے بھی ایک عوام میں یہ تاثر پھر پھیلتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے یہ مطلب اپوزیشن یہ کام کر رہی ہے تو اگلے آئندہ الیکشن کے لیے لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے پھر سوچ بچار کرتی ہے. جس طرح عائشہ بانو صاحبہ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں حکومت کر رہی ہے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے بہت سارے کام ایسے کیے جو کبھی پہلے ہوئے نہیں تھے. وہ خود اس کی تفصیل میں گئی ہیں اور ہمیں بتایا ہے. لیکن اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو دن بدن اگر اس چیز پہ آواز نہیں اٹھائی گئی, اپوزیشن نے نہیں اٹھائی آواز یا خود حکومت نے ان نقطوں پہ بات نہیں کی تو بہت زیادہ دیر ہو جائے گی. اور یہ جو مہنگائی کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ دراصل یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی زرعی زمین نہیں رہی ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر گاؤں میں ہر جگہ پہ بہت ساری زمین ہوتی تھی, اس سے بہت زیادہ گندم, سبزیاں اور بہت ساری چیزیں آتی تھی. اب کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک گاؤں میں زرعی زمین کم پڑ گئی ہے تو پھر انہیں شہر سے درآمد کرنا ہوتا ہے. اگر صوبے میں اس چیز کی کمی ہوتی ہے تو پھر دوسرے صوبے سے. تو آپ یہ سوچیں کہ پھر اس طرح اگر باہر ممالک سے ایک چیز ہم درآمد کریں گے تو ان کی قیمتیں آٹومیٹیکلی بڑھیں گی. تو اس کی وجہ سے پھر مہنگائی بھی زیادہ ہوگی. اور یہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر پاپولیشن آبادی بڑھ گئی ہے, ابھی میرے خیال سے ہمارے پاس وہ سپیس ہے جس میں اگر اس طرح کی منصوبہ سازی کی جائے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور عائشہ صاحبہ لوگ جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح دنیا بیفور ورلڈ وار اینڈ آفٹر, اسی طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ورلڈ بیفور 9/11 اینڈ آفٹر 9/11. لوگ اب کہتے ہیں کہ ورلڈ بیفور یہ کووڈ-19 اینڈ آفٹر کووڈ-19. لیکن یہ ایک سیکٹر جو ہے ٹورزم, لوگ اب بھی دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں لوگ جو ہے گلوبل ولیج تو ہے ہی ہے, لیکن یہ گلوبلائزیشن اس انداز سے ہو رہی ہے کہ لوگ پھرنا چاہتے ہیں, گھومنا چاہتے ہیں. اور یہ ایک ایسا سیکٹر ہے ہیلتھ کے بعد کہ اب وہ جو وار اکانومی تھی وہ اب گئی ہیں بیک گراؤنڈ میں, اور یہ دونوں سیکٹر ایسے ہیں ہیلتھ اینڈ ٹورزم کہ اس پہ فوکس ہو رہا ہے بہت زیادہ. ہمارا ایسا صوبہ ہے کہ ٹورزم تو ہے ہی یہاں. تو اس حوالے سے اس حکومت کا اور پچھلی حکومت کا دونوں کو ملا کے اس سیکٹر کو کس طرح دیکھا گیا ہے؟ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہیلتھ بھی ایک ہیلتھ ٹورزم کا نام آپ نے شاید سنا ہوگا کہ اسپیشلی کے پی گورنمنٹ دے ڈو انڈرسٹینڈ, اس کو اس چیز کی اندازہ ہے کیونکہ اگر اب ہمارے نیبرنگ کنٹریز جتنے بھی ہیں تو وہ انڈیا کیوں جائیں, وہ انگلینڈ کیوں جائیں, کیونکہ وہاں پر ان کے پاس وہ انفراسٹرکچر یا وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ پشاور میں یا کے پی میں ان کے لیے موجود ہے. تو بہت سارا جو ہمارا ایک ریونیو جو ہے وہ آپ کا ٹورزم تو ہے ہی ہے, لیکن ہیلتھ ٹورزم بھی ایک مطلب ایک نیا تو نہیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, لیکن ہماری گورنمنٹ کا ایک ایمفیسس پچھلے ٹینیور میں بھی تھا اس کے اوپر. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہماری ایسی تھی کہ ہمارے وہ بارڈرز وغیرہ کے اوپر ذرا سختی کرنی پڑی ڈیورنگ دیٹ ٹائم. لیکن ابھی آپ نے شاید سنا بھی ہوگا کہ ہمارا جو کوریڈور کی وجہ سے اور ویزا آن ارائیول کی ذرا ایز بھی ہو گئی ہے, ویزا وغیرہ میں بھی ذرا ایز ہو گئی ہے, اور اسپیشلی ہیلتھ اس کے اوپر بھی ویزا وغیرہ کے لیے سہولتیں ذرا دے دی ہیں کہ ہم لوگ کس طریقے سے اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں کہ لوگ بجائے یہ کہ انڈیا جائیں اور وہاں پر انویسٹ کریں تو ہماری نیبرنگ کنٹری سے پاکستان کیوں نہ آئے, اور خاص طور پہ ہمارے صوبے کیوں نہ آئے. میں تو اپنے صوبے کی بات کروں گی بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ مائی پروونس. تو ہمارے اپنے صوبے کیوں نہ آئے کیونکہ یہاں پر بھی بہت مارکیٹ ہے. آپ نے دیکھا کارڈیولوجی کا ہمارا فرسٹ ٹائم بہت بڑا ایک سیٹ اپ بنا, ہمارا برن سینٹر بہت اچھا اور بہت بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہمارا ایک سیٹ اپ بنا. ٹرانسپلانٹس وغیرہ یہاں پر ہو رہے ہیں, کڈنی وغیرہ کے لیے یہاں پر سب کچھ ہو رہا ہے. تو اگر اتنے ہمارے اچھے گورنمنٹ کے سیٹ اپ اور پرائیویٹ سیٹ اپ دونوں ہیں, اگر وہ پرائیویٹ سیٹ اپ میں بھی آتے ہیں تو بھی ریونیو آ رہا ہے, اور اگر وہ گورنمنٹ سیٹ اپ میں آ رہے ہیں تو بھی ریونیو آ رہا ہے, بوتھ کیسز ریونیو آ رہا ہے. تو گورنمنٹ ڈو انڈرسٹینڈ, اور ہم لوگ اس کے اوپر بلکہ کام کر بھی رہے ہیں, اور ہماری ایک ریکمنڈیشنز بھی گئی ہیں. شاید آپ نے سنا بھی ہوگا پشاور ریوائول کی ایک ہماری
हमारी कमेटी भी बनी थी जिसकी हम लोगों ने रिकमेंडेशंस जो है अभी फॉर्मली तो सबमिट नहीं की, लेकिन उसकी रिकमेंडेशंस में एक ये भी है कि आप टूरिज्म को तो प्रमोट करें, जो हमारे नए नए डेस्टिनेशंस हमारे आइडेंटिफाई हुए हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग हेल्थ टूरिज्म को भी प्रमोट करें और यहाँ पर वो फैसिलिटी दें लोगों को, अपने लोगों को भी। और क्योंकि लोग क्यों बाहर जाएं इलाज के लिए जब आपको यहाँ पर ही आपको टॉप डॉक्टर्स मिल सकते हैं और यहाँ पर आपको अच्छी फैसिलिटी मिल सकती है, प्लास्टिक सर्जन भी आपको मिल सकता है, तो क्यों एक बर्न का पेशेंट जो है उसको हम बाहर लेकर जाएं? बिल्कुल सही बात है। और आयशा साहब आपने चूंकि खुद इशारा किया इस हवाले से, लेकिन मैं चूंकि हम थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करते हैं डेवलपमेंट को, अदरवाइज यहाँ पे बैठ के खैबर पुख्तनख्वा में नाजरीन बहुत कुछ है डाउन कंट्री को बताने के लिए। इस्लामाबाद में जो लोग हैं, लाहौर में या कराची में, और फॉर दैट मैटर इवन बलूचिस्तान में जो लोग हैं, उनको बताने के लिए सिर्फ ये है कि जो फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है, अगर आप यहाँ पे बैठ के 2 साल पहले प्रोग्राम करते या उससे 7 साल पहले प्रोग्राम करते तो आपको अंदाजा होता कि पेशावर में बैठ के किसी और सेक्टर पे बात करना कितना मुश्किल है। लेकिन आज यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं अफगानिस्तान में जो भी इश्यूज है इस वक्त, वहाँ पे जो भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, वहाँ जो भी पीस का मसला है, लेकिन खैबर पुख्तनख्वा आइडियली इतना सेफ, इतना पुरअमन कभी भी नहीं था। लोग यहाँ पे समझते हैं कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर का वो इनिशिएटिव है जो खुद उन्होंने जिस अंदाज से लिया कि वो किसी के साथ साइड नहीं हुए और उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में कैसा देरपा अमन चाहिए हमें कि जिससे पाकिस्तान में अमन मुमकिन हो। ये वो नुक्ता है जिसको यहाँ लोग, वो कम पढ़े लिखे हों या पढ़े लिखे लोग हों, खैबर पुख्तनख्वा में बैठ के तज्जियाकार हों या हमारे जैसे लोग हों, आम लोग, तो वो इसको बहुत एक पॉजिटिव अंदाज में ले रहे हैं कि अफगान इशू को इस अंदाज से टैकल करना प्राइम मिनिस्टर को कि जिससे इस सूबे में आज अमन है। और आज पेशावर में जो है वो तरक्की है। पेशावर एक अरसे में द मोस्ट डर्टीएस्ट सिटी डिक्लेयर हुआ था, आज पेशावर जो है उसमें फर्क पड़ा है। आप क्या चाहती हैं कि पेशावर से निकल के, जिस तरह हंगू में एक सिटी बन रही है, कोई स्कीम लॉन्च हुआ है, जिस तरह पेशावर मॉडल टाउन बन रहा है, अब पेशावर पे दबाव कम करना, बाकी सूबों में, बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में तरक्की करना, जो नुक्ता आपने उठाया मैं चाहता हूँ उस पर जरा फोकस करें। मतलब आपका ताल्लुक सवाबी से है, कुछ और लोग हैं जिनका सवाद से है, वो कहते हैं कि ये बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड सा कॉन्सेप्ट होगा कि आप एक ही शहर में फोकस करें। पूरे सूबे के लिए अगर तरक्की का अमल शुरू करना चाहें हाउसिंग के हवाले से तो किस तरह मुमकिन है? जब सियाहत की बात होती है और उसमें केपी की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का 75% जो सियाहत है वो केपी पर 26-27% फॉरेस्ट कवरेज यहाँ है और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जगह हैं। और जब आयशा ने कहा कि इंडिया लोग क्यों जाएं, तो मैं उसकी एक बात आपको बताऊं, मैं अमेरिका में चूंकि रही हूँ, हमने सियाहत को इस तरह बनाना है कि न सिर्फ आपके अपने मुल्क के लोग, अपने सूबे के, फिर अपने मुल्क के, बल्कि बाहर से भी लोग यहाँ पे आए। मैंने बाहर ये देखा कि वहाँ पे जहाँ भी मैं जाती थी तो लोग मुझे कहते थे नमस्ते। जब उनको लगता था कि मैं शायद इस साइड से हूँ तो वो नमस्ते अक्सर बोलते थे, तो मैं उनको बताती थी कि नहीं, हमारे यहाँ नमस्ते नहीं बोलते, ये इंडिया के लोग। तो इसकी वजह यह है कि इंडियंस खुद भी और उनकी हुकूमत भी ये कोशिशें बहुत ज्यादा करती रहती है कि बाहर ममालिक में अपना टूरिज्म के हवाले से इमेज बनाएं। इस पे तो हम भी बात करते हैं इंडिया पे बात करने से, लेकिन आयशा साहबा एक चीज मुझे याद आ गई अनीला की बात से। हम एक जगह पे बैठे थे और एक बहुत टूरिज्म सेक्टर के साथ रिलेट करने वाला एक बहुत बड़ा एक बड़ी शख्सियत, उन्होंने बात की कि हम टूरिज्म को इंडस्ट्री तो डिक्लेयर कर चुके हैं लेकिन हमें नजर नहीं आ रहा है कि ये कैसी इंडस्ट्री है। मतलब वो कहता है कि आप किसी प्राइवेट होटल में रास्ते में वो नंगा सर बंदा होता है, अजीब किस्म की उसकी चपलियां होती हैं, नाखूनों में गंद होता है और कोई हमारे पास एसओपीज नहीं है, कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है, हर बंदा जहाँ बैठ के छाबड़ी लगा दें, होटल खोल दें। मतलब ये कि जब हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सेक्टर है, जब आप कहते हैं कि टूरिज्म जो है वो इस सूबे की एक ऐसी इकोनॉमी है कि जिस पे खर्चा कम और आमदनी ज्यादा है और हर बंदे की है, इसको कौन रेगुलेट करेगा या हुकूमत का ये दावा ही रहेगा? नहीं, बिल्कुल जी। ऑलरेडी शायद आपने सुना भी होगा, हमारी टूरिज्म पुलिस
جس طرح ہے. تو ٹورزم پولیس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ صرف وہاں پر جا کے تو صرف پولیس کا کام کرے گی. وہ ٹورسٹ کو اور اگر اس قسم کی کوئی ٹورسٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی ان کی کمپلینٹس ہیں, گریوینسز ہیں, تو وہ سب کچھ مانیٹر کریں گے, سب کچھ دیکھیں گے کہ کہیں پہ کسی ہوٹل میں کوئی وہ زیادتی نہیں ہو رہی ہے. جس طرح آپ کو پتہ ہے کچھ عرصہ پہلے مری میں ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا جس میں ایک پکوڑوں کے اوپر کسی خاتون کو مارا گیا تھا, پیٹا گیا تھا, اور کوئی بڑا. تو وہ دیکھیں اس طرح کے ایک حادثات ہونے سے پہلے جو ہے ہمیں اپنے ٹورسٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے اور لوکلز کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے, دونوں کے حقوق ہیں. ٹورسٹ فرینڈلی پولیس, بالکل ٹورسٹ فرینڈلی پولیس. تو یہ جو ٹورزم پولیس جو ہماری ہے اس طرح. دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح آپ نے بات کی کہ فیسلٹیز کی, تو جب آپ کا ایک جگہ پہ کمپٹیشن آئے گا, جب مثال کے طور پہ دیکھیں اب آپ کا جو جی ڈی اے جس طرح ہو گیا ہے, آپ نے سنا ہوگا کچھ عرصہ پہلے تقریباً یہ 6-7 سال پہلے تک, 8 سال پہلے تک جگہ جگہ آپ کو جہاں پر جس کا دل کرتا تھا وہ جا کے تو ایک ہوٹل بننا شروع ہو جاتا تھا. وہ ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں تھے, لیکن اب اس کے وہ رولز اینڈ ریگولیشنز بن گئے ہیں. اب اگر وہاں پر ہوٹل بنائیں گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ وہ گاؤں میں کوئی, کیونکہ گاؤں کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ یہ نہیں تھا کہ نقشہ ٹرانسفر کرنا ہے یا نقشہ اپروو کروانا ہے. جس نے کوئی زمین گاؤں میں لے لی اور وہاں پر ایک اپارٹمنٹ نما اس نے فلیٹس بنا دیے, اور وہ اس کا گرمیوں کا جو ہے نا مہینہ اس کا وہ چل جاتا تھا, خود بھی رہتا تھا اور وہاں پر. تو اب جو ہے ان کے لیے پراپر رولز اینڈ ریگولیشنز ہم لوگوں نے بنا دیے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز کے بغیر ایسے ہی کوئی اٹھ کے کہیں پہ جا کے تو یہ پلازا اپارٹمنٹ نہیں بنے گی, کیونکہ آپ لوگوں کا, لوکل لوگوں کا بھی حق چھین رہے ہیں. اس میں صرف یہ نہیں ہے, دوسرا یہ ہے کہ آپ کا انوائرمنٹ کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں, آپ انوائرمنٹ کو نقصان دے رہے ہیں کہ بغیر اگر ہر ایک بندہ اٹھ کے وہ جائے اور وہاں پر تھوڑا بہت انویسٹمنٹ کرے. اب آج کل تو انویسٹمنٹ بھی خود جیب سے نہیں کرنی ہوتی ہے, یو جسٹ ہیو ٹو لک فار, آپ کو ایسے انویسٹرز چاہیے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو ان ایڈوانس پیمنٹ کر دیتے ہیں, ان ایڈوانس بکنگ کر دیتے, تو جیب سے کسی کا کچھ نہیں جا رہا ہوتا. کیونکہ وہ نقشہ وغیرہ اپروول نہیں ہوتا تھا, صرف ایک راستہ بنانے کا اور ایک زمین کا ان کا خرچہ آ جاتا تھا. تو وہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی ریگولیٹ کرنا ہم لوگوں نے, گورنمنٹ نے جی ڈی اے کے تھرو ہم لوگوں نے ان کو ریگولائز کرنا شروع کر دیا ہے. دوسرا ٹورزم کے لیے ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے جی. عائشہ صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر منسٹر لیبر شوکت یوسفزئی صاحب موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اس حوالے سے, اور پھر ایک عمومی سوال جو ہے آپ دونوں کے سامنے رکھوں گا. السلام علیکم جی. شوکت صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی جی. شوکت یوسفزئی صاحب آپ, ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی جی. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں حکومت کا جو ایک ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اور جو ہیومن ڈیولپمنٹ ایجنڈا ہے اور باقی سیکٹرز کا ہے. آپ کا بھی ایک ایسا سیکٹر ہے جس میں کافی کام ہو رہا ہے اور کافی کام کی ابھی ضرورت بھی ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ اس حکومت کا ڈیولپمنٹ ایجنڈا, ایفیکٹو ڈیولپمنٹ ایجنڈا کیا ہے, کیا تھا, اور اس ایجنڈے کی طرف یہ حکومت جو ہے وہ کتنی سفر کر چکی ہے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, بات یہ کہ اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ ریالٹی کے بنیاد کے اوپر جو ترقی کا سفر ہے وہ شروع کیا. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی پروجیکٹ آپ دے دیں اور پھر سالوں سال اس میں لگ جاتے ہیں, اس پروجیکٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا. اب جو وزیر اعلیٰ محمود خان جب سے آئے, انہوں نے تقریباً جو کوشش کی ہے کہ وہ پروجیکٹ دیے جائیں جو اپنے وقت میں کمپلیٹ ہو سکیں. اس سے ایک تو یہ کہ بر وقت لوگوں کو جو بھی فیسلٹی ملنے والی وہ بر وقت ملے, اور اس پہ جو کاسٹ آتی ہے وہ بھی ود ان دا لمٹ جو اپنا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ہو. تو میرے خیال سے یہ اچھی پالیسی ہے. اس سے پہلے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اعلانات ہو جاتے, پتہ نہیں چلتا. اس وقت جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے وہ بڑے ٹھیک ٹھاک انداز میں ہو رہی ہے, اور جو پرائرٹائز کیے ہوئے ہیں ہمارے مختلف سیکٹروں کو کہ ہم نے کیا پرائرٹائز کرنا ہے, اس کی بنیاد پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور اسی کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو بھی عوامی منصوبے ہیں, ایک یہ بھی بڑی اچھی بات ہے کہ پہلی دفعہ وزیر اعلیٰ نے صوبے کے تمام حصوں میں ترقیاتی کام شروع کیا ہے. دوسرا ایک لیز ڈیولپمنٹ ایک پروگرام شروع کیا ہے, وہ ان علاقوں میں جیسے ٹانک ہے, کوہستان, شانگلہ, ان علاقوں کے لیے ایک الگ پیکیج دیا ہے انہوں نے اس پچھلے بجٹ میں, اور اس کی وجہ سے ان علاقوں میں کافی کام ہو رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بنیادی کام شروع ہو گئے ہیں لوگوں کی جو ضرورت کے ہیں, اس سے بڑا فرق پڑ رہا ہے. صحیح. اور یہ جو انویسٹمنٹ ہو رہی ہے پہلی دفعہ صحیح انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. پھر مرج ایریا کو دیکھیں, وہاں جو کمی بیشی ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے, اور وہاں کے ہاسپٹل, وہاں کا انفراسٹرکچر, وہاں کا
صحیح. اسکول اچھا وغیرہ ان کے شوکت معیار کو صاحب، بہتر بنانے کی شوکت کوشش صاحب ہو رہی کچھ چیزیں ہیں. ایک آپ کی منسٹری جو ہے وہ بھی کہا جاتا تھا کہ بہت نیگلیکٹڈ ہے، اس پہ تو شاید ہی ممکن ہو کوئی بات کرے، لیکن میں 2-3 عمومی چیزیں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ نے پلاننگ کی بات کی، فائنانشل مینجمنٹ کی بات کی. آپ کے جو فائنانس سیکٹری تھے وہ اب چونکہ پی این ڈی میں بھی ہیں اور پورے ملک میں اس کو اس وقت جو ہے اس کی ستائش ہو رہی ہے کہ جی بڑی زبردست پلاننگ ہے. لیکن ساتھ ساتھ آپ نے مرج ڈسٹرکٹ کی بات کی. مرج ڈسٹرکٹ میں اس وقت جس انداز سے آپ لوگ بڑھ رہے ہیں، جس انداز سے وہاں پہ ایک انٹیگریٹڈ ایک ترقی ہو رہی ہے، وہ کس انداز سے، اور کیا حکومت نے اس کے لیے کوئی ہفتہ وار کیا مہینے بھر کیا انداز رکھا ہے وہاں پہ ترقی کو جانچنے کے لیے وہاں لوگوں، اس لیے کہ امن تو ہے، وہاں رسائی بھی ہیں، وزیرستان میں لوگ جا رہے ہیں، ترقیاتی کام بھی جاری ہیں، لیکن مانیٹرنگ کس طرح ہو رہی ہے اس کی؟ دیکھیں، ایک تو جو سرکاری اپنا مانیٹرنگ کا طریقہ کار ہے ود ان ڈپارٹمنٹ وہ تو ہو رہا ہے، لیکن اب جو اوور سائٹ ہے نا وہ یہ کہ ہر منسٹرز کی ڈیوٹی لگائی ہے. جیسے کل میں جا رہا ہوں مختلف اضلاع کے اندر، ہر منسٹر جا رہا ہے، وہ باقاعدہ جا کے وہاں پہ وہاں کے جو بڑے ہیں ایلڈرز ہیں ان سے ملاقات کر کے ان کی فیڈ بیک لے کے وہ پھر رپورٹ پیش کرتے ہیں وزیر اعلیٰ کو، ہر ایجنسی کے حوالے، ہر ڈسٹرکٹ کے نئے جو مرد ڈسٹرکٹ ہیں ان کے حوالے سے. اچھا، سب سے بڑی چیز جو ہے وہاں پہ کہ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ کی ضرورت کیا ہے. تو اس حساب سے یہ جو 100 بلین روپے کا جو 10 سالہ پلان دیا ہے وزیر اعلیٰ، ہر سال 100 بلین کا جو پلان دیا ہے، تو 10 سالہ پلان میں ہم یہی کر رہے ہیں کہ پرائرٹائز کر رہے ہیں کہ زیادہ لوگوں کی ضروریات کیا ہے، تو ان کو زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. تو ابھی اس وقت جو ہے نا ہاسپٹل اور اسکول اور سڑکیں یہ ہماری فوکس پہ ہیں. اس کو ہم زیادہ سے زیادہ فنڈنگ بھی ہو رہی ہے اور منصوبہ بندی بھی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ان علاقوں کے اندر کالجز، یونیورسٹیاں اس طرح کی چیزیں بنے صحیح. تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو. اور جو ایک اچھا نیا جو انہوں نے شروع شوکت کیا صاحب، ہے. ایک ہو سکتا ہے آخری سوال ہو، ٹائم بھی اتنی ہے. ایک چیز جو کہی جا رہی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی جب بھی آپ کے مخالفین بات کریں، جب بھی آپ کے جو اپوزیشن ہے وہ اگر کچھ لوگوں کے خلاف بات کریں آپ کی حکومت میں، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہاں پہ کام ہو رہا ہے. پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں جتنے بھی کام ہو رہے ہیں اس پہ کرٹیسزم ہے، وزیر اعلیٰ کے متعلق عجیب باتیں ہوتی ہیں. وہ ساری چیزیں ہم جیسے لوگوں کو بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اپوزیشن کو تکلیف ہے، لیکن بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جہاں سے فرق بھی پڑا ہے وہاں پہ گزشتہ جلسوں میں یا کچھ اور اقدامات تھے جس سے اندازہ ہوا کہ لوگ حکومت کے ساتھ ایسے ہی نہیں ہیں، کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. لیکن ایک نکتہ ہے، کیا جو وزیر اعظم صاحب کا ویژن ہے ترقی کا، لوگوں کو بہتر زندگی دینے کا، تو یہ جو صوبہ ہے، آئی ایم ناٹ آسکنگ اباؤٹ پنجاب، وہاں پہ بھی یہ سوال بنتا ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پہ کہ کیا وہ کنسسٹنٹ ہے، وہ بالکل مطابق ہے جس طرح وزیر اعظم صاحب چاہ رہے ہیں ترقی، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں مانیٹرنگ، جس طرح وہ چاہ رہے ہیں شفافیت، تو صوبے میں اس انداز ہی سے آپ اور آپ کے کیبنٹ کے جو ساتھی ہیں وہ کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں، میرے خیال سے بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو ابھی جو ہاسپٹل کے حوالے سے جو باتیں ہو رہی ہیں اس میں کافی بہتری لانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. مختلف اب تو دیکھیں نا کہ ڈی ایچ کیو لیول اور ٹی ایچ کیو لیول پہ بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز بن رہے ہیں، اور ان کے تاکہ ان کو مالیاتی اختیارات بھی ملے اور انتظامی اختیارات بھی ملے جس طرح ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے اندر ہے. پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو صحت سہولت کارڈ ہے یہ بہت بڑا ایک وہ ہے فیکٹر ہے جو لوگوں کو فیل بھی ہو رہا ہے اور لوگوں کی مشکلات میں کمی بھی آ رہی ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اللہ کے فضل سے، اور صرف ہمارے لیے تو نیکسٹ الیکشن جیتنے کے لیے بھی یہ کافی ہے کہ ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ یہ سب سے جو اہم چیز ہے وہ صحت کی سہولت ہوتی ہے، اور وہ صحت کی سہولت عوام کو فری اس میں دی جا رہی ہے. صحیح. شوکت صاحب، ایک تو یہ آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جو ہے وہ آپ کو یہ ٹیلی فون والا سہولت جو ہے وہ ہم دینا بھی چاہیں، لیکن لوگ نہیں دیں گے یہ سہولت. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس ایجنڈا پہ بھی بات کریں، باقی بھی اور چیزیں، لیبر منسٹری کو کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں اس سیکٹر کو، اور اس طرح ترقیاتی کام جو ہو رہے ہیں اس پہ بھی آپ سے بات ہوگی. لیکن اس وقت آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم سے بات کرنے کے لیے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا شوکت صاحب نے بھی یہی کہا، اور اس میں جو نکتہ عائشہ بی بی جو
کہا کہ لیسٹ ڈیولپڈ جو ایریاز ہیں جی جہاں پہ کم ترقی ہوئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حکومت چاہتی ہے کہ وہاں پہ بھی اب یہ ترقی کا عمل ہو. تو اس کے لیے کوئی اسمبلی میں بھی کوئی میکینزم کوئی دیکھیں بات ہوتی ہے؟ اسمبلی میں کیوں نہیں ہوتی ہے بات, لیکن دیکھیں ہم لوگوں کو اندازہ وہ تو تب ہوتی جب ہم لوگ توجہ نہ دیتے, جب حکومت آلریڈی اتنی انلائٹنڈ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ بھی کون سے ایریاز کو ذرا زیادہ اٹینشن کی ضرورت ہے. میں شوکت صاحب کی ہی بات کو آگے لے کر چلوں گی کہ میں آپ سے کچھ تھوڑی سی چیزیں صرف یہ ہاسپٹل ہیلتھ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے صرف این اس ایم لیے ڈیز کہ میں اس کے ساتھ ہمیں ذرا جی ہیومن رائٹس اور چائلڈ پروٹیکشن رائٹس اور اس پہ جی بھی بات کرنی جی ہے. صرف 1000 ملین جو ہے وہ ایلوکیٹ ہوئے ہیں صرف میڈیکل سپلائز کے لیے, جس میں بی ایچ یو ڈی ایچ کیوز وغیرہ, پھر اسی طرح 1000 ملین اکوپمنٹس کے لیے, 1000 جو ہے ریکروٹمنٹس آف ڈاکٹرز کے لیے, 100 ملین ان نرسوز کے لیے اور پیرامیڈکس کے لیے, اور ان کو ایکسٹرا انہوں نے وہ دیے ہیں فیسلٹیز دی ہیں کہ بھئی اگر, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیو مرج ڈسٹرکٹس ایسی جگہ ہے جہاں پر لوگ جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے, تو ان کو انسینٹیوز بھی دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیشن پہ 3700 ملین سٹائپنڈ جو ہے وہ آلریڈی بچوں کو مل رہا ہے, کیونکہ نیو مرج ڈسٹرکٹس میں جو بہت بڑا ہمیں ایک چیلنج آ رہا تھا کہ بچیاں کو لوگ اسکول بھجواتے نہیں ہیں, تو ان کو ہم لوگوں نے سٹائپنڈ کے ساتھ تقریباً کس سیکشن کس گریڈ میں وہ ہے, کلاس 6 میں ہے, 7 میں ہے, 8 میں ہے, اس کے حساب سے ان کو سٹائپنڈ دیا جاتا تھا, جو کہ تقریباً 1500 تک سے 2000 تک وہ سٹائپنڈ ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 250 ملین اسکالرشپس, یہ صرف نیو بالکل مرج بالکل, کی اس پہ تو ڈسٹرکٹس کی میں آپ کے ساتھ یہ صرف ایک چھوٹی سی یہ آپ کے ساتھ وہی میں نے چیزیں جی آپ نے ایک بات کی, لیکن یہ جو ٹورزم سیکٹر ہے اس کے ارد گرد جو ہے مسکنسپشنز بہت زیادہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسی ایک آبادی ہے, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں کھانا کھا کے اور بس تصویریں نکال کے, لیکن یہ ایک ایسا سیکٹر ہے جتنا پیسہ بھی پھینکو اس میں تو وہ خرچ ہو جاتا ہے. ڈیڈیکیٹڈ ٹرانسپورٹ ہونی چاہیے, آپ کے فلائٹس ہونی چاہیے, آپ کے کیبل کارز ہونے چاہیے, آپ کے چیئر لفٹس جتنا ہونے چاہیے. ایکسپینڈ کریں اتنا پیسہ اس میں خرچتا ہے. جو بھی حکومت آتی ہے وہ سوچتی رہتی ہے اور سوچتے رہتی ہے, اس پہ کام بہت کم ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں کیا خیبر پختونخوا میں اس ٹورزم سیکٹر کو اگر ہم نزدیک, جس طرح ماڈرن لوگ جاتے تھے تو حکومت نے کام کر کے نزدیک ہی اسی طرح کا ایکسپارٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا, اب لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں, تو کیا ہم کر سکتے ہیں, حکومت کیا کر سکتی ہے کہ تھوڑے سے وقت تھوڑے سے پیسوں کے ساتھ اس سیکٹر کو اٹھائیں؟ جس طرح آپ نے کہا کہ اس پہ جتنا پیسہ لگائیں لگاتے جائیں, یہ کام کبھی پورا مکمل نہیں ہو سکتا. ایون دنیا کے جو بہت زیادہ ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ ابھی پوری طرح سے اس چیز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے بس کر دیا, کرتے جا رہے ہیں اور اس میں مسئلے بھی سامنے آتے ہیں. اگر آپ ایک نئی جگہ دریافت کرتے ہیں, اس کو ایک ٹورسٹ اسپاٹ بناتے ہیں, تو وہاں پہ مسئلے بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں کی آبادی جو ہے ان کو کیا مسائل اس سے پیش آ سکتے ہیں, یا وہاں پہ اگر گندگی لوگ پھیلاتے ہیں اس کا کیا سدباب کرنا ہوگا. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ان کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. اور پشاور کی ابھی آپ نے بات کی تو میں اس کو بہت زیادہ اس پہ تنقید نہیں کرنا چاہتی, کیونکہ ایک وقت تھا کہ جب پشاور میں آپ لوگ, میں اس بات کو ذرا کمپلیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ایک وقت تھا کہ اگر آپ پشاور میں کسی دوسرے صوبے سے آتے تھے اور انٹر ہوتے تھے تو بہت دکھ ہوتا تھا, شرمندگی ہوتی تھی. یہ حالات تھے پشاور کے کہ ہوا میں گرد و غبار اڑ رہا ہے, پلاسٹک بیگز اڑ رہے ہیں, جگہ جگہ پہ نالیاں عجیب عجیب سی, پہ گاربیج ڈمپ تھا. تو وہ چیزیں جب میں نے دیکھی, کیونکہ میرا اس چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہے, تو میں بالکل اپریشیٹ کروں گی اس چیز کو کہ پشاور وہ پشاور اب نہیں رہا. بی آر ٹی کی وجہ سے بہت زیادہ پروپیگنڈا ہوا غلط. اگر میں اگر اس پہ حقیقت سامنے لا کر بھی کچھ بات کرتی تو پھر لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ تو پی ٹی آئی کی فین ہے, یا اس طرح سے لوگ آپ پہ وہ ایک ٹھپا سے میں لگاتے نے ہیں. خود کور کیا ہے, تو ایک پیسہ ایسا خرچ نہیں نہیں ہوا ہے, اور آپ جائیں تو پنجاب میں لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی اس پہ زیادہ پیسہ لگا, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جی بالکل. وہ ایسا تو سیاحت کی بات آپ نے کی, سیاحت پہ کم پیسوں پہ یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ اپنی جگہوں پہ ایک ٹورزم ڈپارٹمنٹ نے ایپ متعارف کیا تو بہت اچھا تھا. اس کو تھوڑا سا اور بھی اچھا ہونا چاہیے تاکہ باہر ممالک میں جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو ایکسس کر سکے آسانی کے ساتھ, اس میں زیادہ تاخیر نہ ہو, فوراً سے وہ کھلے اور اس میں آپ کو وہ چیزیں سامنے آئے. وہ بہت اچھا ایپ ہے اگر آپ نے دیکھا ہو یہ. اور اس کے علاوہ بھی ایک منٹ ہے بس, میں چاہتا ہوں کہ یہ قوانین کے رستے, مطلب قانون نہ ہو تو کچھ نہیں ہوتا, قوانین کے رستے بہتری کے لیے, لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے
असेंबली में कवानीन के रास्ते क्या हुआ है? जी, टूरिज्म के हवाले से आप बात कुछ कर भी रहे हैं। हो। अच्छा देखिए, सबसे पहले तो जो सबसे ज़्यादा लेजिस्लेशन जो है पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा केपी में हुई है। तकरीबन 90 लेजिस्लेशंस अभी तक, ये अपने 2.5 साल का टेन्योर जो अभी हमारा पूरा हो जाएगा, 90 अभी तक हो चुकी है, विच इज़ द हाईएस्ट नंबर। पहली दफ़ा हमारे असेंबली में अमेंडमेंट्स आ रही हैं जिसमें हम लोग मैकेनिज्म बना रहे हैं कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे लॉज हैं उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन की कंप्लेंट, बड़ा कॉमनली हम लोग जब भी कहीं जाते हैं बीइंग लेजिस्लेचर्स, हमसे यही पूछा जाता है कि जी लॉज इंप्लीमेंट नहीं हो रहे। उसके ऊपर भी हम लोगों ने एक रिकमेंडेशंस, बल्कि मैंने ही सबमिट कराई है उसमें, कि हम लोग अपने रूल्स में ऐसे मैकेनिज्म उसमें बिल्ड करें कि वो ऑटोमेटिकली 2-3 साल के बाद इम्प्लीमेंटेशन हो और एक इम्प्लीमेंटेशन हो। सेल्फ मॉनिटरिंग, बिल्कुल, एक सेल्फ सेल्फ मॉनिटरिंग मॉनिटरिंग इसका वो हो। होगा। आयशा बानो बीवी आपका और अनिल आपका और नाज़रीन आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। 2-3 बातें बहुत ज़रूरी है। उसमें सबसे पहला तो ये है कि कहा जाता है पूरी दुनिया में कि मीडिया डिक्टेट टेस्ट। ये मीडिया का काम है कि वो किस किस्म का टेस्ट में वो डिक्टेट करता है, क्रिएट करता है। इस वक्त तो पूरे मुल्क में अगर आप मीडिया के सामने बैठते हैं तो हर मसला जो है वो सियासी मसला है। हमारी तरक्की पे बात कम होती है, हमारी फलाह व बहबूद के काम जो है उस पर कम बात होती है, और सिर्फ अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन एंड रूल फॉर द सेक ऑफ रूल कि अपने आप को बचाएं, यही हो रहा है। डेवलपमेंट पे बहुत कम बात होती है और बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अगर मैं चारों सूबों और सेंटर के बजट आपके सामने रखूं तो हैरत हो जाएगी कि कितना खर्च हो रहा है और उस पर बात कितनी कम हो रही है। एक बार फिर आप सबका शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।